बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी ख़बरें हैं, इंडिया के लिए अच्छी ख़बरें नहीं हैं। पहले ज़रा इंडिया का हाल जान लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको पाकिस्तान के लिए जो अच्छी अच्छी ख़बरें हैं वो भी बताता हूँ। पहला सदमा एक और भारत को लगा है और वो सदमा पहुँचा है फ़लस्तीन से। फ़लस्तीन में भारत के जो सफ़ीर हैं वो मारे गए हैं और अपने दफ्तर में मुर्दा पाए गए, और इसके लिए अभी तक इस मौत को पुरअसरार मौत कहा जा रहा है। और ये इंतहाई तेज़ तर्रार शातिर ऑफ़िसर थे भारतीय सर्विस के, और इसमें फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने फ़ौरी तौर पे मौत की ज़िम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। और ये इतवार के रोज़ इनकी मौत हुई है। रमला में भारतीय मिशन के दफ्तर में ये मुर्दा पाए गए और भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने इसकी तस्दीक की और साथ ही साथ इनकी खूबियों के बारे में भी आगाह किया कि ये कितने आला पाए के ऑफ़िसर थे। फ़लस्तीन में आपको एक बता दूँ जी कि फ़लस्तीन, इसराइल, यहाँ पे टोटली यहाँ पे जितने भी सफ़ारत खाने हैं उसमें मोस्टली जो काम चलता है वहाँ पे इंटेलिजेंस ज़्यादा है, इंटेलिजेंस एजेंसियों का रोल ज़्यादा है। और वहाँ पे सफ़ारत खानों की जो सफ़ारतकारों की जो ड्यूटीज़ हैं वो भी कोई क्या कहना चाहिए बहुत पुरअसरार होती हैं और ख़तरनाक भी होती हैं, हसास भी होते हैं। फ़लस्तीन, इसराइल, वहाँ पे आलमी इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम है और भारतीय सफ़ीर का इस तरीके से मारा जाना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है। और इसके पीछे मुहर्रिकात जो हैं वो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ये सियासी नौइयत के निकलेंगे और इसमें भी किसी न किसी मुल्क का कोई इंटेलिजेंस इदारा ही मुलव्वस होगा। क्या कर रहे थे भारतीय सफ़ीर वहाँ पे? अपने डोमेन से बाहर निकल कर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बहुत ही ख़तरनाक हो, जिसमें किसी और मुल्क के, किसी और ताकत के मफादात हों। तो इसलिए इस मौत को न्यू दिल्ली भी नॉर्मल नहीं ले रहा और इसके बारे में कंसर्न पाया जाता है। अब एक और ख़बर है और वो अच्छी ख़बर है मुसलमानों के लिए। आपको पता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई पर्सनैलिटी दीन इस्लाम कबूल करते और राह हिदायत पे आए तो बहुत खुशी होती है। तो इसी तरह नीदरलैंड के फ़ुटबॉलर हैं, मारूफ फ़ुटबॉलर क्लेरेंस सेडोर्फ, ये मुसलमान हो गए हैं और अबू ज़बी से ये ख़बर आई है और इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और इस्लाम कबूल करके उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे इस बात का ऐलान भी कर दिया है और बता दिया है कि वो 3 मुख्तलिफ़ क्लब्स की तरफ से ट्रॉफ़ी जीतने वाले फ़ुटबॉलर हैं, दुनिया के वाहिद फ़ुटबॉलर थे, नोन हैं। और इंस्टाग्राम पे उन्होंने बताया है, उनकी अहलिया का नाम सोफ़िया, तस्वीर शेयर की हैं। तो ये एक अच्छी ख़बर है। और मोहम्मद अली किले, आपको पता है बॉक्सर होते थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो आलमी तौर पे नोन हैं, पहचानी जाती हैं। अब आते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी ख़बरें। सलामती कौंसिल में जो पेशावर में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था और जिसमें हमारे पाकिस्तानी भाई अल्लाह को प्यारे हुए, शहदा की तादाद 62-63 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई है। मस्जिद इमामिया में यह ख़ुदकुश हमला हुआ था, फायरिंग हुई थी, दहशतगर्दों की निशानदही कर ली गई है और उस पे काम हो रहा है। तो वो जो सदमा था काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी गहरा, बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या था। तो अब ये मामला पहुंच चुका है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल तक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी ये मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से कि तमाम मुल्क जो हैं इस वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें, क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि ये बैरून मुल्क कोई दूसरे मुल्क की सरज़मीन, दूसरे मुल्क के एजेंट हैं, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो ये सारे काम कर रहे हैं। और उन्होंने मस्जिद को भी नहीं छोड़ा
اور مسجد کو بھی جو نشانہ بنایا، امام بارگاہ کو نشانہ بنایا، تو عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا یہ خطرناک چیز ہے۔ تو لہٰذا یہ نماز جمعہ تھی، بلکہ یہ یاد آیا کہ نماز جمعہ کے موقع پہ یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو بہرحال اس پہ سلامتی کونسل نے اب یہ مطالبہ کیا ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان وہ جو مسلسل جو ان کی خارجہ پالیسی ہے وہ بڑی ہٹ ہو رہی ہے اور بڑی مقبول ہو رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کی خارجہ پالیسی، اور جو کچھ اب تک انہوں نے سٹیپس اٹھائے وہ بڑے کارگر ثابت ہوئے، اور یہ پاکستان کی بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی ہے۔ اس میں روس یوکرین جنگ، پاکستان مسلسل آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کو دبانے کی کافی کوشش کی گئی، وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس رکوانے کی کوشش کی گئی، ایک واشنگٹن سے ٹیلی فون کال آئی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی، ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو، کہ یہ دورہ منسوخ کر دیا جائے۔ اور جب اس طرح کی کال آتی ہے تو ایک طرح کی وارننگ ہوتی ہے، دھمکی ہی ہوتی ہے کہ دیکھ لیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، ورنہ اس کے نتائج بڑے خطرناک نکلیں گے۔ اس کا لب لباب یہ ہوتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے وہ دورہ کینسل نہیں کیا، روس کا وزٹ کیا، اور اسی دن یہ جنگ شروع ہو گئی۔ تو وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے اپنے جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ تھی، معاہدے تھے، وہ کیے اور واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک غیر سفارتی حرکت کی گئی اور پاکستان کو ترنے والا سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور یورپی یونین اور دیگر 3 ملک جو ہیں ان کی طرف سے خط آیا تھا، سفارتکاروں نے لکھا تھا۔ اس پہ پھر ہمارا دفتر خارجہ اس کی کلاس لے چکا، جوابی خط لے چکا، جو بے عزتی کرنی تھی سفارتی انداز میں وہ کر دی۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے میلسی میں جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے یہ سارا چیپٹر ہی ڈسکلوز کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی کا غلام نہیں ہے، اب یہ نہیں چلے گا، یہ ڈکٹیشن دینا، یہ دھمکیاں شمکیاں، یہ خط لکھنا بند کریں، اور یورپ کو خاص طور پہ لتاڑا یورپی یونین کو۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصہ پہلے مذاق اڑایا جا رہا تھا پاکستان کی اسی خارجہ پالیسی کا کہ کہاں روس اور کہاں یوکرین اور پاکستان ثالثی کی بات کر رہا ہے۔ تو یورپی یونین کے صدر، یورپین کونسل کے صدر کا ٹیلی فون کال وزیر اعظم عمران خان کو موصول ہوتی ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ساؤتھ ایشیا میں بہت سارے ملک ہیں، ساؤتھ ایشیا میں اور بھی بہت سارے ملک ہیں، انڈیا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، باقی ملک بھی ہیں، لیکن پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا اور ایک کال آتی ہے، اور اس کال میں سب سے پہلے تو پشاور واقعے کی مذمت کی جاتی ہے، اور دہشت گردی کے مقابلہ جس طریقے سے پاکستان کر رہا ہے اس کی تعریف کی گئی، اور پھر پاکستان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کریں، وزیر اعظم عمران خان وہ رول پلے کریں، اور رول یہ پلے کریں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششیں کریں اور اس تنازع کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تو یہ وزیر اعظم عمران خان سے یہ بات ہوئی۔ تو ایک طرف کیونکہ یہی بات وزیر اعظم عمران خان نے کہی تھی کہ 35 ملکوں نے روس کے خلاف قرارداد میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، جس میں بھارت بھی شامل ہے جو کہ پاکستان کا پڑوسی ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، سری لنکا بھی شامل ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو تو خط لکھ دیا لیکن انڈیا کو کچھ نہیں کہا گیا۔ تو اس سے بڑا دوغلا کردار کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا۔ تو بہرحال پاکستان اپنا کردار، وہ پاکستان کا جو موقف ہے اقوام متحدہ میں بھی بڑا کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یوکرین پہ حملہ ہو تو انسانی ہمدردیاں بھی یاد آ جائیں، بچے بھی یاد آ جائیں، خواتین بھی یاد آ جائیں، اور سب کچھ یاد آ جائے، لیکن نہ ہی کشمیر پہ کسی کی زبان کھلے، اور نہ ہی فلسطین پہ، نہ ہی شام پہ، اور افغانستان پہ، اور عراق پہ، لیبیا میں، وہاں پوری دنیا میں کچھ ہوتا رہے تو نہیں۔ اب یوکرین کا معاملہ ہوا ہے تو جناب ساروں کے ضمیر جو ہیں وہ جاگنا شروع ہو گئے۔ بہرحال یہ چیز ایک تھی، اور ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پرائم منسٹر عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اب کھل کے سامنے
باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے حکومت کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے، وزیر اعظم عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے، یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اپوزیشن کر رہی ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اس میں اب گورنمنٹ اور وفاقی وزراء نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ بھی ہیں، غیر ملکی سفارت خانے بھی ہیں جو ملاقاتیں کر رہے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ مل رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں اور ان کو ہوا دے رہے ہیں۔ اب اگلی بات ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ کا بھی چل رہا ہے سلسلہ، اور ارکان کو خرید و فروخت بھی ارکان کی جاری ہے۔ یہ خبر میں دے دوں کہ صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایم این ایز آگے پیچھے نہیں ہو رہے، بلکہ حکومت نے بھی کچھ ایم این ایز کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں پیپلز پارٹی کے 1 سے 2 ایم این اے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے 4 سے 5 ایم این اے ہیں، جو کہ یہ کلیم کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اینڈ ٹائم پہ آ کے یہ ایم این ایز بیرون ملک چلے جائیں اور تحریک عدم اعتماد کے وقت نمبرز گیم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے۔ اب یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو معلوم ہوگا کہ ان کے ارکان سارے کے سارے پاکستان میں ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو پھر وہ ظاہر کرنا پڑیں گے، نہیں ہیں تو پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے نہیں ہیں۔ یہ ابھی سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب کیونکہ یہ پرویز خٹک صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، اور یہ صرف یہ نہ سمجھا جائے، اپوزیشن یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آدمی ان کے ساتھ ہیں، ان کے بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ تو اسی لیے ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ کچھ بیرون ملک سے بھی کوئی اشارے، کوئی کنائے اس طرح کے ہو رہے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرے گا کہ وزیر اعظم عمران خان پہ کہ وہ ساری چیزوں کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں اگر وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو دور کریں، اور کچھ پلیئرز اگر تبدیل کرنے پڑتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کچھ پلیئرز کے تبدیل کرنے سے اگر وہ میچ جیت سکتے ہیں اور کریز پہ موجود رہ سکتے ہیں اور بال پہ کنٹرول بھی انہی کا ہوتا ہے، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا پالیٹکس میں۔ لیکن اگر یہ ہو جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کولیشن گورنمنٹ ہو، پھر معاملات بھی خراب ہوں، پھر آپ کی خارجہ پالیسی بھی بہت جاندار ہو اور بڑی بڑی طاقتوں کو آپ نے چیلنج دیا ہو، تو ایسی صورت میں چھوٹے نقصان برداشت کر لینے چاہیے، چھوٹی سودے بازی کر لینی چاہیے اپنے بڑے مفاد کے لیے، اپنے بڑے اصول کے لیے۔ تو یہی سلسلہ ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیونکہ آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ روات کے راستے اسلام آباد میں داخل ہوگی اور ڈی چوک پہ آ کے اپنا دھرنا دے گی۔ وہ دھرنا کتنے دن کا ہوتا ہے؟ تقریری مقابلہ ہوتا ہے، تقریریں کر کے واپس چلے جاتے ہیں، یا پھر کچھ دن قیام کریں گے، اس کے بارے میں ابھی تک کچھ چیز کلیئر نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔